नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वाइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अतफ़क्करा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमानी व नज़र फ़ी अजाइबी व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले हम लोग 17 पारा का रिवीजन करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, सूरह अल अंबिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आयत नंबर 1 इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। करीब आ गया लोगों के लिए हिसाब का वक्त और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको गफलत से महफूज रखे। इस आयत में हिसाब के वक्त से क्या मुराद है? तो हिसाब का वक्त से मुराद कयामत है, यानी वो वक्त लोगों के लिए दूर नहीं है जब लोगों को अपने आमाल का हिसाब देने के लिए अपने रब के आगे हाजिर होना है, उसके मुताबिक उसकी जजा सजा है। और एक तरब लिन्नास हिसाबुहुम का दूसरा मानी है कि इससे मुराद इंसान की मौत का वक्त है। इससे मुराद इंसान की मौत का वक्त करीब ही है। हर इंसान की कयामत उसकी मौत के साथ शुरू होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयामत के दिन किस चीज के बारे में हिसाब होगा? जिंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी किस काम में लगाई, कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया और किन कामों में खर्च किया, इल्म पर अमल कितना किया, और हर नियामत जो हम लोगों के पास है उसके बारे में सवाल होगा। अल्लाह ताला हम लोगों को तमाम नियामतों का शुक्र अदा करने वाला बनाए, यानी कि अल्लाह की रजा में उसको इस्तेमाल करने वाला बनाए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि इस हिसाब किताब के दिन की तैयारी से हम सब, यानी हम इसकी तैयारी क्यों नहीं करते, जबकि ये वक्त इतना करीब है कयामत, चाहे वो वक्त कयामत का हो या मौत का वक्त हो, लेकिन हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही जो इस आयत में बताई गई है, वहुम फी गफलतिन मुआरिदून, गफलत की वजह से। आखिरत की तैयारी से गाफिल है क्योंकि उसे और वो आखिरत की तैयारी से इससे भी गाफिल है, यानी पहला जो इसका रीजन है वो गफलत है, गफलत में है इसीलिए आखिरत की तैयारी से गाफिल है। और इसको कयामत को जो है वो या मौत को जो है वो बहुत दूर समझते हैं। व इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, यानी कि हम जो है वो इसको बहुत दूर समझते हैं। सूरह मारिज आयत नंबर 6 है, आप चाहे तो इसका सट तर्जुमा भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरी जो वजह है कि तैयारी क्यों नहीं करते, क्योंकि लाहियतन कुलूबुहुम, यानी दिल जो है वो सिर्फ दुनियावी दिलचस्पियों में मशगूल है, ख्वाहिशात में मशगूल है और इसी में डूबे हुए है, यानी दुनिया में और दुनिया की रंगीलियों में, ऐशो आराम में ही डूबे हुए है, इसलिए जो है वो इसकी तैयारी नहीं करते आखिरत की। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम। नेक्स्ट है इसका लाहियतन, ये लफ्ज की वजाहत कीजिए। तो ला, हा, वाव, लहो कहते हैं हर वो चीज जो इंसान को अहम मकसद से हटा दे, यानी कोई भी चीज इंसान को अपने अंदर इतना मशगूल कर ले कि वो अहम चीज के बारे में सोचने से गाफिल हो जाए। यहाँ मुराद गफलत है उनके दिलों ने। बस यहाँ तक। नेक्स्ट है वमा अरसलना का कब्ल का इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। तो इस आयत से हमें क्या बातें पता चलती है? पॉइंट नंबर 1, तमाम अंबिया कराम बशर थे, यानी कि और मर्द थे, इनमें कोई भी फरिश्ता नहीं था। पॉइंट नंबर 2, कोई औरत नबिया नहीं थी, अल्लाह ताला ने मर्दों को ही नबुवत अता की। पॉइंट नंबर 3, आम इंसानों में और नबी में सिर्फ ये फर्क है कि उनकी तरफ अल्लाह ताला की तरफ वही आती है। और फोर्थ पॉइंट इसका ये है, बस लास्ट की ये जो लाइन है ना, कि इस आयत से हमें ये पता चलता है, पॉइंट नंबर 4 को स्किप कीजिए और फिफ्थ जो पॉइंट है ना,
کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، تو اسے اہل ذکر یعنی کہ کتاب پڑھنے پڑھانے والے یعنی علم والے سے پوچھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید میں ہمارا ہی ذکر ہے، اس کے ریفرنس میں قرآنی آیت لکھیے۔ یہ فرسٹ آیت ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے، قرآن مجید میں ہمارا ہی ذکر ہے، اس کے بارے میں قرآنی آیت لکھیے۔ تو یہ آیت ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ترجمہ ہے البتہ تحقیق تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ نیکسٹ ہے لفظوں کی وضاحت۔ قسمنا، قاف صاد میم، توڑ پھوڑ کر، چورا چورا کر دینا، تباہ کر دینا، وہ تباہ وہ برباد کر دینا۔ یہاں اہلکنا بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں قسمنا کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہلاکت سے بڑھ کر ہے یہ لفظ۔ اسی آیت کا یعنی کہ آیت نمبر 11 وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ جو ہے نا، وہ آیت نمبر 11 کا نیکسٹ کوئسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ تو اس کا ریزن بھی آیت میں ہی بتایا گیا ہے، قانت ظالمتن، کیونکہ وہ ظالم تھے، وہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم یعنی کسی کو، اور ظلم کا کیا معنی ہے؟ تو ظلم یعنی کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی شرک کرتا ہے تو یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں۔ پھر نیکسٹ ہے انسان گناہ کر کے اپنے خود کے نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ نمبر 3 ایمان والوں پر، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا۔ ان میں سے کوئی بھی ظلم کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، زمینی اور آسمانی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹر کے ذریعے سے پھر وہاں دوسری قوم لے آتا ہے۔ تو دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں نا کہ تمام زمینی اور آسمانی آفات سے بچے رہے ہمیشہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ ظلم سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ چلیں نیکسٹ ہے آیت نمبر 13 لا ترغزوا ورجعوا لا ترقدوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه مساکینکم۔ تو اس میں یہ والا یرقدون لفظوں کی وضاحت، رکضا کے معنی ہے آدمی گھوڑے کے پیٹھ پر، آدمی گھوڑے پر، آدمی گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتا ہے۔ دیکھو ہارس رائڈنگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پیروں سے ایڑ لگاتے ہیں نا گھوڑے کے اوپر، تو وہ اس سے مراد ہے، یعنی اس کا یہ معنی ہے۔ اس لیے دوڑنے کے لیے یرقدون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا دوسرا لفظ کی وضاحت اترفتم، طرف یعنی کہ آسائش، لگژری، بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا، عیش و عشرت کا سامان۔ پھر اس کا نیکسٹ کویشچن ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آنسر ہے جب عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ ہی چیزیں جن پہ کل تک انسان ناز کرتا ہے، جس پر بہت فخر کرتا ہے، جس کے لیے اپنی پوری زندگی لگاتا ہے، اسے سجانے میں، سنوارنے میں، جمع کرنے میں، وہی چیز اس کے لیے مصیبت کا باعث ہوں گی اور وہ اسے چھوڑ کر بھاگے گا۔ یعنی کہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں جب ارتھ کوئک آتا ہے، اپنے سامنے ایگزامپل ہے نا کہ جب ارتھ کوئک آتا ہے تو کیا انسان وہ چیز کو سمیٹتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے گھر کو؟ نہیں، بلکہ اپنی جان بچاتا ہے اور گھر چھوڑ کر بھاگتا ہے، اور اسی کے پیچھے، وہ گھر کے ہی پیچھے اس کو سجانے، سنوارنے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، عیش و آرام کے لیے زندگی لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حال پر رحم فرمائے اور آخرت کے گھر کی تیاری کرنے والا بنائے اور اس کی فکر کرنے والا بنائے۔ چلے نیکسٹ ہے عذاب دیکھ کر وہ کیوں حسرت کریں گے؟ یہ پیچھے تھرڈ کویشچن ہے یہ آیت کا، کیونکہ جب اللہ کے دین کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا تو وہ ان گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ ان
گھروں کو، آرام گاہوں کو، کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور اسے دین کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس بات پر انہیں حسرت ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ہے لفظوں کی وضاحت۔ حسیدہ، ہا صاد دال، فصل کاٹنا، انسان یوں بوجھ کر پڑے ہوں گے گویا کٹی ہوئی فصل، بربادی کا سین لگتا ہے۔ پھر خامدون، خا میم دال، آگ کا بجھانا، چراغ یعنی کہ لائٹ بجھ گئے، روشن راتیں ویران، روشن راتیں زندگی کی رونق ختم ہو گئی۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 28 کا یہ اعوذ باللہ من الشیطان وہم من خشیۃ مشفقون، تو یہاں ہے خشیۃ اور مشفقین میں کیا فرق ہے؟ تو خشیت ہی یعنی کہ جلال، اللہ تعالیٰ کی جلال اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا، اور مشفقین شفق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جانتے ہوئے اس سے ڈرنا، تو دونوں ڈر میں فرق ہے نا، خشیت اور مشفقین میں۔ پھر نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، رتقا اور فتقا کا کیا مفہوم ہے؟ رتقا دو یا کئی چیز کا ایک دوسرے سے جڑا ہونا، یکجا ہونا، اکٹھا ہو جانا، ملا ہوا ہونا یا بند ہونا، اور فتقا الگ کرنا، جدا کرنا، پھاڑنا، جڑی ہوئی چیز کو پھاڑنا، جدا کرنا، الگ کرنا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کائنات شروع میں، آنسر ہے کائنات شروع میں ایک گڑمر اور کئی چیزوں سے مخلوط مادہ تھی، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور 7 آسمان اور 7 زمین بنا دیا، آسمان اور زمین کے درمیان ہوا داخل کر کے دونوں کو الگ کر دیا۔ اکرمہ مفسر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آسمان پہلے بند تھا، یعنی اس سے بارش نہیں برستی تھی، اور زمین میں زمین بھی بند تھی، یعنی اس سے کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا۔ زمین اور آسمان کو الگ کرنے کے بعد آسمان سے بارش نازل کی اور زمین میں پودے اگائے۔ اسی کا نیکسٹ کوشچن ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ تو آنسر ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن محض واعظ اور نصیحت کی کتاب نہیں، بلکہ اس میں ایسے مضامین پائے جاتے ہیں، یعنی کہ سائنس اور جغرافی سب کچھ اس میں ہے، تو سبحان اللہ ایسے مضامین پائے جاتے ہیں جو ہمیں کائنات کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں۔ چلے نیکسٹ ہے اسی آیت کا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اور بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز، تو ہر چیز کی تخلیق میں پانی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہر چیز کی تخلیق پانی سے کیسے ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ہر چیز جس میں زندگی یعنی کہ لائف کے آثار پائے جاتے ہیں، اس کی زندگی کا سبب پانی ہی ہوتا ہے، اور ہر چیز، اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے، ہر چیز کی پیدائش میں پانی کی موجودگی ضروری ہے۔ یعنی ایک سینٹنس میں اگر کہا جائے تو کیا ہے کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے، آپ چاہتے صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہاں یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا، تو یہ دونوں پوائنٹ کا ملا ہوا ہے، یعنی ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، اور ہر زندہ چیز میں پانی ہے، اور زندگی کے لیے پانی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پانی عطا کیا۔ اور اس کے ریفرنس میں حدیث لکھیے، یہ جو ہر چیز کی زندگی، ہر چیز کی پیدائش میں جو پانی ہے تخلیق میں، تو اس کے ریفرنس میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جب میں آپ کے دیدار سے فیض یاب ہوتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آپ مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء
خلق من مما، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا. یہ مسعود احمد کی حدیث ہے 295. پھر نیکسٹ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. تو اس کی وضاحت کیجئے. اور ہم نے تم کو سختی اور آسودگی میں یعنی خیر اور شر میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں کبھی مصیبت میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور کبھی نعمتیں دے کر آزماتے ہیں. اور اس کا جو ہے بشر سے مراد تنگ دستی، بدحالی، بیماری، مخالفتیں، اور خیر سے مراد مال و دولت کی فراوانی، صحت، خوشحالی کا زمانہ اور مرضی کے مطابق کی زندگی. دیکھیں سبحان اللہ. تو کیا یہاں سے پتہ چلا کہ دونوں بھی حالت جو ہے وہ آزمائش ہے، مگر ہم لوگ کس کو آزمائش سمجھتے ہیں کہ صرف شر ہو، تکلیف پہنچے تو آزمائش سمجھتے ہیں، اور اگر خیر مل رہی ہے، صحت سے ہے، سب کچھ صحیح سلامت ہے تو اس کو آزمائش نہیں سمجھتے. تو اس کو بھی آزمائش سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے. عملی پوائنٹ تھی. چلے نیکسٹ ہے خلق الانسان من اجل. اس میں ہے کہ جلد بازی یعنی کہ عجلت کن کاموں میں اچھی ہے. اس کا جو تھرڈ کویشچن تھا نا وہ، تو عجلت بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن بغیر موقع استعمال ہو تو ٹھیک نہیں. اس وجہ سے بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں، بہت سے رشتوں میں دوری ہو جاتی ہے. اس لیے تحمل مزاجی سے رہنا چاہیے، لیکن خیر کے کاموں میں جلد بازی اچھی بات ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں دیر نہیں کرنا چاہیے. بیوہ کا جب جوڑ مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اور دعا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. اچھا، دعا مانگنے میں یعنی جلدی کرنا چاہیے. چلے نیکسٹ، اس سے ہم لوگ کو سمجھ میں آئے گا. اور ہم لوگ کن کن کاموں میں جلدی کرتے ہیں؟ تو آنسر ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس جلدی سے دعا قبول ہو جائے. یعنی دعا مانگنے میں تو جلدی کرنا چاہیے، مگر یہ نہیں کہ دعا مانگے تو فوراً سے قبول ہو جائے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیوں دعا مانگنے کے بعد پھر جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں دعا یا تو فوراً قبول ہوتی ہے کہ جو دعا مانگے ہم نے فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ مصیبت، کچھ بلا آنے والی رہتی ہے تو اس کو ٹال دیتے ہیں. اور کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ رکھتے، آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا اجر ہوگا. اس کے لیے کیا ہے کہ دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی سے قبول ہو جائے نا. جب وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، مگر دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا مانگنے میں جلدی کرنا چاہیے. پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے کوئی بھی فیصلہ کرے تو کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے استخارہ اور مشورہ کیے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جلد بازی اس میں نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پھر نماز میں جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہے نا، تو وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے میں دنیا حاصل کرنے کے لیے جلدی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لڑکیاں جو ہے وہ شوہر کے گھر چھوڑ دیتی ہے جلد بازی میں، کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، کچھ انبن ہو گئی شوہر بیوی میں یا ساس اور بہو میں، تو اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی ان کاموں میں جلد بازی لوگ کرتے ہیں مگر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں میں جلد بازی سے بچائے، اور جو نیکی اور خیر کے کام ہے اس میں جلد بازی کرنے والا بنائے. چلیں دیکھتے ہیں. جی یہ آیت ہے افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها. زمین کو یہ ہے آیت نمبر 44. ہاں، زمین کو سکڑنے سے کیا مراد ہے اور اس کی وضاحت کیجیے. تو اس کے بارے میں مفسر یا اپنے جو نوٹس ہے نا اپنے پاس، تو اس میں ٹک لگائیے. ہم کوئی آنسر میں جو ہے جو بڑا ہے
تو اس میں سے ہم کوئی پوائنٹ جو ہے وہ اسکپ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے. تو اس کی وضاحت کیجئے. تو اس کے بارے میں مفسر کی مختلف رائے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا زمین پر ہر طرف پھیلنا، اسلام کا غلبہ اور کفر کے لیے زمین کا تنگ ہونا، یہ اس سے مراد ہے. پھر دوسرا جو ہے وہ تھرڈ پوائنٹ لیں گے کہ زمین کا فزیکلی یعنی طبعی طور پر بھی گھٹ جانا. زمین جو ہے وہ فزیکلی بھی گھٹتی جا رہی ہے، دن بدن زمین سکڑتی جا رہی ہے، اور قیامت آنے کی وجوہات بتائی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ کور پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت آئے گا جب وہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پھٹ پڑیں گی، جس سے ایسے بڑے بڑے زلزلے آئیں گے کہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گی. اتنا نہیں بھی لکھیں گے نا، بس یہ بھی لکھیں گے نا کہ طبعی طور پر جو ہے وہ گھٹتی جا رہے، دن بدن زمین سکڑتی جا رہی ہے، تو یہاں تک بھی لکھیں گے تو صحیح ہے. تو سبحان اللہ، یہ بھی ہم لوگ اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں نا کہ زمین کس طرح سے سکڑتی جا رہی ہے. یعنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو گلوبل ولیج بنتا جا رہا ہے نا، یہ پوری دنیا کہ کتنی دوریاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ، یہ جو ابھی یعنی اپنے اس کے لیے نالج کے لیے کہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ سعودی میں جو ہے وہ ابھی ویزا مل رہی ہے. تو پہلے ہم لوگ کو یہی دور لگتا تھا، لیکن سبحان اللہ ابھی جو جانا آنا اتنا آسان ہو گیا کہ لوگ مہینے میں ایک دو بار بھی جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح جو ہے وہ زمین جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے، یعنی فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں اس سے یہ بھی مراد آتا ہے. یہ بس اپنے معلومات کے لیے تھا. نیکسٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. تو اس میں آیت نمبر 49 میں کوشچن ہے کہ کون سے لوگ، یعنی اس آیت میں جو ذکر ہے نا ذکر للمتقین، تو کون سے لوگ متقین ہوتے ہیں، یا اسی کا کوشچن ہے اس آیت میں مشفقون کی کیا صفات بتائی گئی ہے. تو یہ آپ کے سامنے قرآنی آیت تو آپ کے سامنے ہوں گی، آپ کو وہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے اور اس کا معنی لکھنا ہے. نمبر 1، یخشون ربہم بالغیب. یخشون ربہم بالغیب، جو تنہائی میں غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی سے بچتے ہیں، اور جب سب کے سامنے ہوتے یعنی اکیلے میں ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے، اور سب کے سامنے ہوتے تب بھی وہ جو ہے وہ گناہوں سے بچتے. اور پھر اسی طرح وہم من ساعتی مشفقون، اور یعنی کہ وہ مشفقین وہ ہوتے ہیں جو قیامت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب دینے سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ 2 پوائنٹ ہے اس کے. ہاں نیکسٹ ہے وَهَذَا آیت نمبر 50. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. تو وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہاں ہاذا ذکر سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا صفات بتائی گئی ہے. تو یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس طرح تورات نازل کیا. اور ذکر مبارکن، قرآن برکت والا ہے. کیا صفات یہاں بتائی گئی ہے قرآن مجید کی کہ قرآن جو ہے وہ ذکر مبارکن، قرآن جو ہے وہ برکت والا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا کیا معنی ہے کہ برکت کے معنی کسی چیز میں اضافہ ہونا، اس کا قائم رہنا، یعنی یہ خیر کثیر ہے. پوائنٹ نمبر 2، جو بھی اس کو پڑھے سیکھے، اس کے مطابق جو بھی اس کو پڑھے سیکھے، اس کے زندگی میں خیر کثیر آ جاتی ہے. یعنی فار ایگزامپل زندگی میں، وقت میں اور رزق میں برکتیں آتی ہے. پوائنٹ نمبر 3، قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کرنے سے نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہے. جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تبھی تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرنے کا حکم دیا تو ہم لوگ کرتے ہیں.
اور جن جن باتوں سے روکنے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایسی مجلس میں جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی بڑی بابرکت ہے. تو سبحان اللہ. اب وہ حدیث پھر یاد کیجئے، یہ حدیث ایگزام کے لیے نہیں ہے، بس وہ حدیث یاد کیجئے کہ جہاں لوگ مل کر اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. تو سبحان اللہ، ہم لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، ہے نا. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیکسٹ ہے آیت نمبر 51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. رشد کا کیا، رشد کا مفہوم بیان کیجئے. رشد یعنی سمجھ بوجھ، ذہانت، ایسی ہوش مندی جس سے انسان اپنا فائدہ اور نقصان، نیک اور بد، اچھے اور برے میں تمیز کر سکے اور فائدے کی بات کو قبول کرے اور نقصان کی بات کو چھوڑ دینے کے قابل ہو جائے. اور رشد کے لیے، رشد حاصل کرنے کے لیے جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ ربنا، یہ آپ کی پہلے بھی یاد کی ہوئی الحمدللہ. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور نیکسٹ ہے، کوئی بھی آپ ایک دعا یاد کر سکتے ہیں. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رشد عطا فرمائے. اور نیکسٹ کوشچن ہے اس کا، رشد اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ ہدایت ہے راستہ دکھانا اور رشد اسی سے اس سے بھی آگے ہے، یعنی نہ صرف راستہ دیکھ لینا بلکہ اس پر چلنا، اس پر جمے رہنا، آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا. اتنی اچھی طرح سے اس راستے کی سمجھ آ جاتی ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رشد عطا فرمائے. نیکسٹ ہے اس کے بعد سارے انبیاء کا ذکر ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ہاں، آیت نمبر 69. کل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح مدد کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو جلانے کے لیے اور سزا کو عبرتناک بنانے کے لیے آقا ایک بڑا الاؤ تیار کیا، یعنی ول کی طرح، کنویں کی طرح، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو منجنین کے ذریعے پھینکا. جس طرح میسائل پھینکے جاتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا. کل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 69. یہی آیت اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کون سا کلمہ پڑھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. آیت نمبر 75. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں کیوں داخل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان کے صالح انہو من الصالحین، ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے اپنی رحمت میں داخل کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین یعنی کہ نیکی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہوتی ہے، اور فسق و فجور یعنی کہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے نا. چلے نیکسٹ ہے، لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا تھی؟ آنسر ہے، اتنے خبیث ماحول میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ثابت قدمی عطا کی اور وہ برائی سے بچتے رہے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جہاں پورا معاشرہ جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے، یعنی پورا معاشرہ ایک طرف ہے، اس کے اپوزٹ ہو کر چلنا اور نیکی پر ثابت قدم رہنا. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسی حالات ہی ایسے، کیا کریں ہم لوگ، کس طرح سے بچیں؟ تو اس کے لیے ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں گی تو ہم لوگ ثابت قدم رہ سکیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. ہمیں بھی صالح بننا ہے، یعنی نیکی کے کام کرتے رہنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو سلامتی کے ساتھ اس بستی سے نکالا اور اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا. اور پوائنٹ نمبر 3، آخرت میں بھی رحمت یعنی جنت میں جنت ہے ان کے لیے، لوط علیہ السلام کے لیے، اور جو بھی اس طرح کے عمل کریں گے. نیکسٹ ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ تو دعا ہے انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما. جب بھی ہم لوگ گھرے ہوئے ہو دشمنوں سے، یا دشمنوں کی لوگ ہمارے خلاف چالے چل رہے ہو، یا تو ہم ایسے وقت میں جو ہے وہ یہ دعا مانگنی چاہیے، انی مغلوب ہوں فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما. اور پھر اسی طرح کون سی دعا مانگی تھی نوح علیہ السلام نے؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا. وہ بھی کب یہ دعا مانگی تھی نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد. ایسے نہیں کیا وہ ایک دو بار بتایا اور پھر دعا مانگی. ایسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. نیکسٹ ہے دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ انبیاء کرام دعائیں مانگتے رہتے تھے نا، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان انبیاء کرام کی دعاؤں کو شامل کرنا چاہیے. پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، انہیں بھی شامل کرنا چاہیے. چلے نیکسٹ اس پر آئیے. ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی بیماری کی وجہ سے؟ چلے ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کوشچن لیتے ہیں. ایوب علیہ السلام کون تھے؟ ایوب علیہ السلام انہی صالحین انبیاء کرام میں سے تھے جن کا ذکر پہلے گزر چکا. آپ حضرت یوسف علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے. ان کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا تھا، اور ان کا علاقہ بحر میت کے جنوب میں کے مشرق میں تھا. آپ دولت کثرت سے اہل و عیال اور ایک بڑے خاندان سے نوازے گئے. ایوب اللہ تعالیٰ کے صابر اور شاکر بندوں میں سے تھے، اپنے رب کے خوب شکر ادا کرتے تھے. اور پھر کون سی دعا کی تھی؟ تو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو جب بہت زیادہ وہ بیمار ہوئے تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا مانگی. دیکھیں یعنی اتنے سال بیمار رہے وہ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ انی مسنی الضر، کیا مجھے تو چھو گئی ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، جو پوری تفسیر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کہ کس طرح سے پورا جسم جو تھا وہ ہو گیا تھا ان کے پورے جسم پر، یعنی جو ڈیزیز ہوئی تھی. تو اس کے باوجود صرف کہتے ہیں کیا مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو ہی رحم کرنے والوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پکار اللہ تعالیٰ کو. چلے نیکسٹ ہے. اچھا اس کی بارے میں جو حدیث ہے نا، یہ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام اور پھر نیک لوگوں پر آتی ہے. اس کی حدیث لکھی ہے تو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو درجہ بدرجہ ان سے زیادہ قریب ہو. مسند احمد کی حدیث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ آزمائشوں کے ذریعے ان کی جو بھی کوتاہیاں ہیں وہ دور کی جائے اور تاکہ ان کے درجات بلند کی جائے. چلے یہاں ہے نیکسٹ پھر کوشچن ہے کہ، اور اس کے بارے میں دوسری بھی ایک حدیث ہے، آپ کوئی بھی ایک حدیث لکھ سکتے ہیں. آدمی کی آزمائش اس کے دین کے بقدر کی جاتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے درجات اور بلند ہو.
اس کا نیکسٹ کویشچن ہے ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے یا عبادت کرنے والوں کے لیے اس کیا نصیحت ہے؟ تو جو شخص پوائنٹ نمبر 1، جو شخص بھی ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں کے ملنے پر اور نعمتوں کے چھین جانے پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ انعامات نوازتا ہے. صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. دیکھیں ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ اچھی صحت اور پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا کی. سبحان اللہ. نعمتوں کی کثرت، سیکنڈ پوائنٹ ہے نعمتوں کی کثرت تب بھی نعمتوں کی کثرت ہو تب بھی اللہ کی یاد کرتے رہنا چاہیے اور کرتے رہنا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا، اور جب نعمتیں چھین جائے، بیماری یا تکلیف آ جائے تو پہلے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا. اور یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا اس میں کہ سبحان اللہ ایوب علیہ السلام کے پاس جب بہت سی نعمتیں تھی، صحت تھی، تب بھی عبادت کرتے رہتے تھے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے رہتے تھے. اور پھر جب سب کچھ چھن گیا تو اس کے بعد اور بھی زیادہ عبادت کرنے لگے کہ ابھی تو یعنی سبحان اللہ. تو اس میں بھی ہمارے لیے کہ نعمتوں کے ملنے پر بھی یعنی جب زیادہ ہو اس وقت بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو کس میں تھکانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اور جب کچھ آزمائش آئے تب بھی ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. تھرڈ پوائنٹ ہے عبادت کے باوجود صدقہ خیرات کرنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں چھین سکتی ہے. دیکھیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. عبادت کے باوجود صدقہ خیرات کرنے کے باوجود دنیا کی نعمتیں چھین سکتی ہے. امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، گناہوں کو مٹانے اور درجات کو بلند کرنے کے لیے. پھر اسی طرح جو ہے وہ جب خود پر کوئی مصیبت آئے تو اللہ کا عذاب سمجھنا اور استغفار کرنا چاہیے، لیکن جب دوسروں پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں انہوں نے ضرور کوئی گناہ کیے نہیں، بلکہ کیا سمجھنا چاہیے جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھے تو اسے آزمائش سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں انہوں نے گناہ کیے ہوں گے اس کے لیے آئی، نہیں، بلکہ اسے آزمائش سمجھنا چاہیے. پھر ففتھ پوائنٹ ہے کسی کو آزمائش میں مبتلا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا. اچھا یہ پہلے سے ملتا جلتا ہے اور اس لیے اس کی پکڑ ہوئی ہے، اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں پوائنٹ آپ ایک ہی پوائنٹ کر سکتے ہیں اس کو، یعنی 4 پوائنٹ ہو گیا. اوکے چلے اس کے بعد ہے یونس علیہ السلام کا. یونس علیہ السلام کے بھی سارا آپ لوگوں کو پتا ہے، بس ہم لوگ دعا لیتے ہیں یونس علیہ السلام کی. یونس علیہ السلام نے اچھا نون جو ہے تو اس کا میننگ ہے سب سے بڑی ویل مچھلی، یعنی سب سے بڑی مچھلی یعنی کہ ویل مچھلی کو کہتے ہیں، اور حوت ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی مچھلیوں کو کہتے ہیں. اور فنادا فی الظلمات سے کون سے اندھیرا مراد ہے؟ تو رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. یعنی یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یہ جو دعا مانگی ہے وہ. اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ابن مسعود اور ابن عباس سے روایت ہے کہ مچھلی دریا کو چیرتی ہوئی انہیں لے کر سمندر کے باٹم میں چلی گئی. یونس علیہ السلام نے دریا کے پیندے میں کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنی تو انہوں نے بھی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی. اسے سن کر فرشتوں نے کہا یا الہی یہ آواز تو بہت دور کی اور بہت کمزور کی ہے. اچھا یہ رہنے دیجئے، یہ تو بس ہم نے ایکسٹرا پوائنٹ لکھا ہے، اس کو رہنے دیجئے. ابن مسعود والا اس میں ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا مانگی تھی اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ترجمہ ہے نہیں کوئی الہ برحق لیکن صرف آپ ہو، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور اپنے آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کیا.
حدیث میں آتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے بھی ان الفاظ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا. جامع ترمذی میں اس کا ذکر ہے. پھر ہے فاستجبنا لہ ووهبنا لہ، یہ آیت ہے 90. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا کی؟ زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اس کی وجہ سے دیکھیں سبحان اللہ اتنی یعنی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صالح اولاد زکریا علیہ السلام کی بشارت دی. تو جن کو بھی اولاد کی جو خواہش رکھتے ہیں تو انہیں یہ دعا مانگنی چاہیے. ہاں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں، اور ہر چیز دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر اس کا جو یہ پوائنٹ ہے نا سیکنڈ، وہ اسلح نے تو رہنے دیجیے. انبیاء تھرڈ کوشچن ہے انبیاء کرام کی دعائیں کی قبولیت کی کیا وجہ تھی؟ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی انبیاء علیہ السلام دیکھیں ہم لوگوں نے اتنی سورہ انبیاء میں جو ہے وہ کئی انبیاء کرام کا ذکر سنے، ان کی دعاؤں کے بارے میں سنے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. تو ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری بھی دعائیں قبول ہو، تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی وہ خیرات اور وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی سبقت اختیار کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، جلدی کرتے تھے، نیکی میں ڈیلے نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے. یدعوننا رغبا ورہبا، امید اور خوف سے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے تھے. اور تھرڈ ہے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری بھی دعا قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے. چلو نیکسٹ ہے آیت نمبر 93. تمام انبیاء کرام کے واقعات اور ان کی صفات پڑھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی فائل لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. ہاں مگر پڑھیے آپ سب سارے. پوائنٹ نمبر 1 اپنے آپ کو پختہ ایمان، اپنے آپ میں پختہ ایمان پیدا کرنا ہے. نمبر 2 نیکیوں میں دوڑنا ہے. نمبر 3 اپنی غلطیوں کا فوراً اعتراف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. نمبر 4 ہر تکلیف اور مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. نمبر 5 اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پکارنا ہے. نمبر 6 خوف اور امید کی حالت میں پکارنا ہے. نمبر 7 اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی مکمل اطاعت کرنا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی. اللہ کی ہر وقت عبادت کرنی ہے. نمبر 9 نمازوں کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. نمبر 11 خود کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے. صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. مشکل حالات میں صبر کرنا ہے. ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کے لیے اکثریت کے مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کرنا پڑے تو کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور ذہانت اور رشد کو صحیح استعمال کرنا ہے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا، اور مریم علیہ السلام کی طرح عصمت اور عفت کی بہترین طریقے سے حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اولاد کو اور ہم سب کے اہل عیال کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ہے قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اس کی دلیل لکھیے. تو حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوق میں بدترین ہے. مسلم کی حدیث ہے. نیکسٹ ہے لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، آیت نمبر 100. زفیر کی وضاحت، کرہانے کی آواز جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، شدید قسم کی آواز ہانپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں کی ان آیات میں کیا سزا بتائی گئی ہے؟ تو جہنمیوں کی کیا سزا ہے؟ تو اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے حسب جہنم، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ان کی سزا کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے، فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے ہمیشہ جلنے کا عذاب ہے، لہم فیہا زفیر، جہنم میں ان کے لیے کرہانے کی آواز ہے، یعنی جہنم میں اتنا ٹارچر ہوگا ان کا کہ وہ کرہات کی آواز آئیں گی، ان کے لیے کرہانا ہے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہاں انہیں ان کی آوازوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیں گے۔ اور نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے آیت نمبر 101 to 103 میں جنتیوں کی کے لیے کیا انعامات ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا، ہاں، لا یسمعون حسیسہا، جہنمیوں کے کرانے کی آہٹ کو بھی نہ سن سکیں گے وہ لوگ، یعنی اتنے دور ہوں گے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، وہم فیہا مشتہت انفسہم، جنت میں جو وہ چاہیں گے خواہش کریں گے انہیں مل جائیں گا، اور یہ کب ہوگا؟ جنت میں جو وہ خواہش کریں گے وہ انہیں مل جائیں گا، وہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں جو لوگ اپنی مرضی سے نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ خواہش کریں گے۔ نمبر 4 خالدون، وہ ان خواہشات میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنت میں۔ نمبر 5 لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ بڑے بڑے ڈر سے، خوف سے غمناک نہیں ہوں گے۔ نمبر 6 وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکْر، زبور سے کیا مراد ہے اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہاں زبور سے مراد تورات اور انجیل اور قرآن ہے۔ مجاہد کہتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2 ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ زبور سے مراد کتاب ہے۔ دیکھیں زبور کا لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ایک بار یاد کرنا بہت ضروری ہے، اس کی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زبور کے مختلف معنی ہے۔ ایک معنی کیا ہے زبور کا؟ کہ تورات، انجیل اور قرآن، اور دوسرا معنی ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ زبور کے معنی کتاب ہے، یعنی جو بھی آسمانی کتاب ہوں گی۔ اور ابن عباس اور کئی ائمہ جو ہے وہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ زبور سے مراد وہ کتاب ہے جسے داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے۔ تو یہ تینوں بھی معنی ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے زبور۔ اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں پچھلی یہ بات لوح محفوظ میں پچھلی یہ بات درج ہے، اور اس کے بعد آسمانی کتابوں میں بھی لکھی جا رہی ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ اور زبور میں نصیحت کے بعد چلیں نیکسٹ ہے لاسٹ سورہ انبیاء کا، ہمارے خیال سے لاسٹ ہے، ہاں سورہ انبیاء کا آج کا لاسٹ یہ کویشچن ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اس کا کویشچن ہے رحمت کی کیا معنی ہے؟ تو رحمت کا معنی ہے شفقت، مہربانی، نرمی، بھلائی، محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اس کی قرآنی دلیل لکھیے اور اس کی وضاحت کیجیے۔ تو قرآنی دلیل ہے یہی سورہ انبیاء کی آیت نمبر یہی آیت 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آیت یاد کرنی ہے، اور اس کی وضاحت ہے آپ کی آمد ہم سب کے لیے اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ کی آمد جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم تمام یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ وہ تعلیمات لائے ہیں جس سے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی ذات بابرکت اور آپ کی بعثت سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ کی دعا سے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا جس سے وہ کلی طور پر مکمل طور پر ہلاک نہیں ہوں گی۔ اور پوائنٹ نمبر 5 آپ کی موجودگی میں کافر پر عذاب نہیں آیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کافروں کے لیے لعنت یا بد دعا نہیں کی۔
اور اس کے ریفرنس میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، مجھے رحمت لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ تو چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اپنا سورہ انبیاء جو ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ بعد میں پھر جو ہے وہ سورہ حج بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات کو یاد رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، اور ایگزام میں بھی صحیح سے یاد رکھ کر صحیح سے لکھنا نصیب فرمائے۔ چلے اوکے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔